प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट सीमा आसिफ। दुआ एक ऐसा अमल, एक ऐसा फेल जो हमें खुदा से राब्ते में लेके आता है। जब किसी घराने में एक नया बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप की, बुजुर्गों की सबसे पहली काविश यही होती है कि बच्चे के होश में आते साथ ही उसको दुआ करने का सलीका सिखाया जाए। हमारी जिंदगी की बुनियाद दुआ पे। दुआ पोशीदगी में हो सकती है, मजमे में हो सकती है, खामोशी से हो सकती है, बुलंद आवाज से हो सकती है, इनफरादी हो सकती है, इज्तमाई हो सकती है। लेकिन नाजरीन, दुआ जब भी की जाए ईमान से की जाए। और ईमान क्या है? ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत। आज के प्रोग्राम में बात होगी दुआ पर और ईमान पर, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे आज के प्रोग्राम पे हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं प्रोफेसर एंथनी फीलिक्स साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अरसे दराज से खुदा की खिदमत में मशगूल हैं और पेशे के एतबार से दरसो तदरीस से वाबस्ता हैं। सर, प्रोग्राम पे खुश आमदीद। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें और सवालात और जवाबात की तरफ जाएं, मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ईमान और दुआ का एक दूसरे से क्या ताल्लुक है। नाजरीन शालोम, खुदा उनकी सलामती आपके साथ हो। अच्छा, पेशतर इसके है कि हम ये जानें कि ईमान और दुआ क्या है। हमें ये देखना है कि इस पूरी ज़मीन पर, धरती पर जो खुदा ने अपनी मोहब्बत और प्यार से बनाई, इस वक्त तकरीबन 7.5 से 8 अरब लोग बसते हैं जो मुख्तलिफ ईमान, अकीदों और इज़म्स पर यकीन रखते हैं। एक मुहतात अंदाज़ा है जो ये बताता है कि तकरीबन 4,500 के करीब मुख्तलिफ अदियान, मज़ाहिब हैं जिनके तहत लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और उन अदियान में कुछ ऐसे हैं जो वहदानियत पर यकीन रखते हैं, जिनमें सर फहरिस्त मसीहियत है। तो ईमान जो है वो किसी भी शख्स, कोई शख्स किसी भी अकीदे से रखता है, लेकिन उनके नज़र में एक न एक शख्सियत ऐसी ज़रूर मौजूद है, चाहे वो देखी या अनदेखी, उसको वाज़े तौर पर जानते हो या ना जानते हो, लेकिन उनके नज़दीक एक ऐसी शख्सियत ज़रूर है जो उनके सारे निज़ाम को चलाए रखती है। तो ऐसे में उस शख्स पर, उस ज़ात पर, उस शख्सियत पर ईमान रखना, यकीन रखना, भरोसा रखना कि वही उसकी ज़िंदगी के इंतज़ाम को संभाले हुए, ये ईमान कहलाता है। और जैसा आपने कहा कि ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों पर एतमाद है, यानी एक ज़िंदगी वो है जिसे हम बसर कर रहे हैं, ये हाल है, और उम्मीद आने वाले दौर की बात होती है। सो जो चीज़ हमने नहीं देखी, जिस मुस्तकबिल से हम वाकिफ़ नहीं, उस पर गहरा एतमाद रखना कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये कहलाता है ईमान। और उसके बाद क्या कि ये अनदेखी चीज़ों का सबूत, जिन्हें हमने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जिसकी वाज़ेह मिसाल हमें हमारे सामने बाप इब्राहीम की है कि खुदावंद उनसे वादा करता है कि मैं तेरी औलाद को आसमान के सितारों और रेत के ज़र्रों की मानद बना दूंगा। तो वो अपनी ज़िंदगी में देखता है कि मौजूदा उस वक्त जो है उनके पास तो कोई भी एक बच्चा भी नहीं है, लेकिन चूँकि ईमान और उम्मीद दोनों थी, इसलिए वो ईमानदारों का बाप कहलाया। तो हमारे लिए ये ईमान और दुआ जानने से पहले ये कि ईमान बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। अब दुआ दरअसल एक ऐसा राब्ता है जो बंदे का माबूद के साथ है, टोटली यकसर। और ये राब्ता किसी सूरत में भी हो सकता है, अल्फाज की सूरत में या खामोशी की सूरत में। कलाम मुकद्दस सिखाता है कि तू कोठड़ी बंद करके दुआ कर, कहीं मजमे में दुआ जैसा आपने कहा की जा सकती है। तो दुआ लेकिन ईमान के साथ की जाए वही मुअस्सर है। अगर ईमान अधूरा या कमज़ोर है तो फिर दुआ किसी सूरत कारगर नहीं है। बिल्कुल सही सर, बहुत खूबसूरती से आपने समझाया ईमान और दुआ का। सर, दुआ को कहते हैं कि इट इज़ दी डायरेक्ट लाइन विद हेवन, और इट इज़ द कम्युनिकेशन ऑफ ह्यूमन सोल विद द लॉर्ड हु क्रिएटेड द सोल। तो जब हम ये कह रहे हैं कि दुआ से हमारा खुदा के साथ राब्ता है, तो लोगों का अक्सर मानना ये है कि हमने दुआ कर ली है और हमारा ईमान है तो अब दवाई की ज़रूरत नहीं रही। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हमने ईमान, दुआ भी की और ईमान भी रख लिया और फिर उसके बाद बज़िद होते हैं कि नहीं अब हम दवाई नहीं लेंगे, तो इस पे रोशनी डालें।
ہاں، یہ آپ نے بہت اچھا اور اہم سوال کیا ہے، کیونکہ آج کل ہمیں بیشتر ایسی ہی باتیں سننے میں اور دیکھنے میں ملتی ہیں. چونکہ میں تعلیم کے شعبے سے پڑھنے اور پڑھانے سے وابستہ ہوں، اس لیے اسی حوالے کو سامنے رکھتے ہوئے بات کروں گا. کیا یہ ممکن ہے کہ میں صرف دعا ہی دعا کرتا رہوں اور کاپی خالی چھوڑ دوں اور کہوں کہ خداوند تو مجھے پاس کر دے، اور یہ کہوں کہ میں تو بڑا ایمان رکھتا ہوں، میرا اعتقاد مکمل اور واثق ہے، یہ بڑا گہرا ایمان ہے، اور میں صرف اس بھروسے پر کہ کوئی فرشتہ میرے لکھ دے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ مجھے کامیاب ہونے کے لیے، دنیاوی امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اس کاپی میں کچھ نہ کچھ لکھنا ضروری ہے. اور کیا لکھنا ضروری ہے؟ جو امتحان میں پوچھا گیا سوال سے وابستہ. اگر میں وہ پراپر جواب نہیں دے رہا تو میرے لیے کامیابی کے امکان صفر ہیں. تو اسی طرح اگر میں دوا استعمال نہیں کرتا ہوں تو صرف دعا پر یقین رکھوں تو میں نہیں سمجھتا کہ انسان کو کامیابی ملے گی. اس کی دعا جو ہے بیماری سے وہ شفا یاب ہو سکے. پرانے زمانے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ امپیریل ڈاکٹرز ہوتے تھے اور کچھ میڈیشن ڈاکٹر ہوتے تھے. تو وہ لیکن یاد رکھیں کہ خدا نے انسان کو اس زمین پر بھیجنے سے پہلے، خلق کرنے سے پہلے اس کے لیے ساری کائنات بنائی. یہ سارے پودے، یہ سارے جاندار، جو کچھ، اور یہ سب چیزیں انسان کی صحت اور بھلائی کے لیے تھی. تو دعا ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں دوا کی ضرورت. اور پھر دیکھیں خدا نے اس میں سے یاد ہوگا کہ ایک شخص کی آنکھوں پر مٹی لگاتے ہیں، جی مٹی گوند کر، بالکل، اور اسے کہتے جاؤ سلوام کے چشمے سے جو ہے نا منہ دھو کے آ جاؤ. تو وہاں مقصد یہ کہ کوئی نہ کوئی پروسیس میڈیکیشن کا ضرور شامل ہے. تو اس لیے دوا اور دعا دونوں ضروری ہیں. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے اچھا ایلیبریٹ کیا. سر اس گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اکثر عام طور پر رویہ پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ وہ خود دعا کم کرتے ہیں، یا دعا پہ ان کا دھیان خود کم ہوتا ہے، اور ان کا انحصار ہوتا ہے دوسرے لوگوں پہ، خداوند کے خادمین پر، اور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص آئے گا تو اس سے دعا کروانی ہے، یا وہ کوشش کر کے کسی خاص شخص کے پاس جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے، یا خاص جگہ پہ جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ دعا کا سلسلہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ والی بات کہ کسی خاص شخص سے دعا کرانا، خدا کا کلام ہمارے لیے بڑی اچھی رہنمائی ہے. تو ہر ایک شخص کو اس کی مرضی کے مطابق وہاں جواب ضرور ملتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ دعا انسان کی ذاتی ہی اتنی مضبوط ہونی چاہیے، ایسا گہرا رابطہ تعلق ہونا چاہیے کہ وہ خدا تک پہنچ جائے، اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن یہ جان لیں کہ کلام میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیر اقوام بھی خدا کے بندوں کا ہی چناؤ کرتی ہے. یاد کریں کہ جب فرعون اس پر آفتیں آتی ہیں تو کیا فرعون خدا کی تخلیق نہیں ہے؟ خدا نے اس کو نہیں بنایا؟ وہ خدا سے بھی براہ راست معافی مانگ سکتا تھا کہ خدایا مجھے اور میری قوم کو معاف کر، غلطی ہو گئی. لیکن وہ موسیٰ کو کہتا ہے کہ تو خدا سے جا کے معافی میرے لیے دعا کر. تو یوں اس کے لیے وہ مصیبت، وہ آفت، وہ پریشانی ٹل جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے ہم یعقوب کے خط میں پڑھتے ہیں کہ وہاں کے جو ہے جب تم میں سے کوئی بیمار پڑے تو مجلس کے کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا جائے. تو یہ کلام مقدس سے ہمیں حوالے ضرور ملتے ہیں کہ انسان ذاتی دعا بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو دین میں، مذہب میں، ایمان میں تھوڑا مضبوط ہے، قوی تر ہے. تو یہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انسان کو ایک آسودگی ملتی ہے، ذہنی آسودگی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب ایک ہی مقصد کے لیے 4-5 مختلف افراد دعا کریں گے، یہ صرف میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے ذہن کی آسودگی، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایک مقصد کے لیے 4-5 افراد دعا کریں گے تو وہ خدا کے لیے یہ ہے کہ ہاں بھی اب شاید اسے زیادہ ضرورت ہے، شاید وہ اسے سفارش سمجھتا ہو. سر تو یہ بتائیے کہ دعا ہی کا ایک حصہ اب یہ ہے کہ تیل مسا کر کے دیا جاتا ہے، پانی مسا کر کے دیا جاتا ہے، کئی جگہوں پہ بخور جلایا جاتا ہے. تو ان سارے آبجیکٹس کا استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ اوکے، یہ یاد رکھیے کہ ہم انسان 2 حالتیں رکھتے ہیں. ایک ہماری جسمانی حالت ہے جو مادی بھی ہے، اور ایک ہماری روحانی حالت ہے. تو چونکہ ہم مادی بھی ہیں اور اس سے انکار ممکن نہیں کہ اس مادے کی دنیا میں رہتے ہوئے ہم مادے سے دور ہو سکیں. سو یہ آبجیکٹس ہمیں، یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے کہیں، تیل اور پانی،
اور اس قسم کی ساری دوسری چیزیں، یہ ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ خدا نے ان سب چیزوں کو ہمارے لیے ہی مخصوص کر کے رکھا ہے. عام تیل نہیں لگایا جاتا. یقیناً اس تیل پر جب کلیسیا کے بزرگ دعا کرتے ہیں تو اس کی نوعیت، اس کی اہمیت، اس کی حیثیت دوسرے تیلوں سے بدل جاتی ہے. صحیح. تو اس لیے اسے وہ ایمانی طور پہ تقویت ملتی ہے کہ ہاں اس چیز کا میرے پاس ہونا یا میرے جسم پہ لگایا جانا میرے لیے زیادہ مفید اور بہتر اور مؤثر ہو سکتا ہے. اور پھر کلام مقدس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تیل مسا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کاہنوں کو، بادشاہوں کو، یا پھر شاید ضرورت مندوں کو. ٹھیک، بیماروں کے لیے بھی کلیسیا میں یہ روایت رہی ہے کہ کلیسیا اسے استعمال کرتی ہے. تو اس دعا کردہ کیے ہوئے تیل اور پانی سے لوگوں کو ایمانی تقویت ملتی ہے، اور یہ دراصل خدا کی قربت کے لیے ان کو آسودگی دیتی ہے. سر، تو یہ جب پانی ختم ہو رہا ہوتا ہے، تیل ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگ اس میں اور ایڈ کر دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک بات ہے؟ یہ ایک جنرل تصور ہے، کیونکہ یہ تصور کہاں سے ابھرا کہ جب کبھی اتنے خادمین دستیاب نہیں تھے تو لوگوں کے پاس ممکن نہیں تھا، دور دراز فاصلے تھے، مواصلات کے ذرائع اتنے آسان نہیں تھے، تو پھر وہ پوچھتے تھے. تو وہاں ایک شاید ایسی سہولت پیدا کر دی ہو کہ اچھا بھی ٹھیک ہے، اگر آپ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے یا فلاں خادم تک نہیں پہنچ سکتے تو اسی میں پانی ڈال لیجئے گا. یہ صرف کیا کہتا ہے کہ اس کا کوئی ایمانی ثبوت نہیں ہے، نہ ہی کلام کے طور پر، لیکن یہ صرف حالات اور واقعات کے تحت، جسے ہم کانٹیکسچوئل تھیولوجی بھی کہتے ہیں نا، کہ حالات اور واقعات کے تحت یہ کچھ الہیات اور کچھ ایمانی باتیں پیدا ہو جاتی ثقافت کے اعتبار سے. اب ایک شخص کے لیے فرض کریں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دریائے اردن سے پانی لے آتا ہے. اب ہر ایک شخص کے لیے دریائے اردن میں جانا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ اچھا میں نے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیا ہے تو میرے لیے اس میں یہی تقدیس شامل. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ ایمان کی باتوں میں کچھ کلیسیاؤں میں یہ بات رائج ہے کہ وہ جو ہے پاک شاکت کو تسلیم کرتے کہ چاہے چھوٹا ذرہ ہو یا بڑا ٹکڑا، اس میں خداوند مکمل طور پر موجود ہے. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی اگر اس میں مزید پانی شامل کر لیا جائے یا تیل شامل کر لیا جائے تو اس کی تاثیر وہی رہتی ہے. سر، خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری ہے، سیکھنے کا عمل جاری ہے. اسی سے کنیکٹڈ ایک اور بات پوچھوں گی کہ ایک خدام کے بہت عظیم خادم ہیں، یورپ میں وہ خدمت کرتے ہیں، گزشتہ اور بہت عرصوں سے وہ خدام کی خدمت کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ میں عرصے سے خدمت کر رہا ہوں، لیکن میں نے یہاں پہ اس طرح بدرو گرفتہ لوگ نہیں دیکھے جس طرح پاکستان میں، یا جیسے ہمارے ہاں عموماً ہر مشرقی علاقوں میں بہت زیادہ یہاں پہ جب کوئی کروسیڈ ہوتا ہے، جب کہیں دعا ہوتی ہے، جب کہیں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی واقعہ یا کوئی نہ کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جو بدرو گرفتہ ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا واقعی ایسا ہے کہ ہماری سائڈ پہ بدرو گرفتہ زیادہ ہیں، یا یہ کوئی اصلی مسئلہ ہے، یا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے؟ ہاں، بہت اچھی بات میڈم، یہ نا واقعی بہت اچھا سوال. اور اگر ہم اپنے ارد گرد کیے جانے والے ان ساری کنونشنز اور کروسیڈز کو دیکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پوری قوم جو ہے نا وہ بیماروں سے بھری ہے. کسی کو بدرو، جسے دیکھیں وہ کسی نہ کسی بدرو کا ضرور شکار ہے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بدرو ہے کیا. جان لیجئے کہ روح پاک ہو یا بری ہو، دونوں صورتوں میں روح ہے. اس کے لیے مقام اور جگہ کی حیثیت نہیں ہے، یہ فاصلے اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر پہنچ سکتی ہے. تو وہ بدرو جو ہے جتنی وہ ایشیا میں یا مشرق میں کارگر اور مؤثر ہے، اتنی ہی وہ یورپ میں. بالکل. اب ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ میں ہمیں کم نظر آتے ہیں اور اپنے ملک میں یہ زیادہ، تو شاید اس کے پیچھے سب سے بڑا سبب جو ہے نا تعلیم کا فقدان ہے، پھر سہولیات کا فقدان. ہم ہر بیماری، ہر کمزوری، ہر کسی تکلیف کو کسی نہ کسی بری روح سے وابستہ کر دیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ ایک تصور ہے مشرق میں عام طور پہ. یاد ہوگا آپ کو کہ جب خداوند نے ایک جنم کے اندھے کو آنکھیں دیں تو لوگوں کے ذہن میں کیا تصور آیا کہ کیا اس کے والدین کا قصور ہے یا اس کا قصور ہے جو یہ پیدائشی اندھا پیدا ہوا. تو خداوند نے بتایا کہ نہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے والدین کا قصور ہے یا کسی اور کا، لیکن یہ خدا کے جلال کے لیے. تو ایسا ہی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس تو یوں علم کا فقدان ہے، کمی ہے، تو ہم ہر کسی کمزوری کو، تکلیف کو کسی نہ کسی روح سے جو ہے نا وہ وابستہ کر دیتے ہیں کہ اچھا بھی برا اثر ہے. پھر ہمارے ہاں چونکہ فرسٹریشن ہے، شاید ایسے معاشی حالات بھی نہیں، اور انہی حالات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے خوفزدہ بھی رہتے ہیں
اور پھر ہم یہی کرتے ہیں کہ اچھا ساس نے بہو پر، بہو نے ساس پر، بھابھی نے نند پر، چاچے نے مامے پر کر دیا، ساری باتیں. ہاں طبیعت تھوڑی وہ تھوڑا ویک ہی فیل کر رہے ہوں تو وہ شاید کام کی زیادتی کے باعث بھی ہو سکتا ہے، وہ صحت کی خرابی کے باعث ہو سکتا ہے، لیکن وہ پہلا سوال وہ ذہن میں جو خیال آتا ہے سب کے وہ یہی آتا ہے کہ شاید کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو جب ہمارے ایمانوں میں مضبوطی ہوگی، جب ہم ایمان میں مضبوط ہو جائیں گے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص میں بدرو اپنا اثر دکھائے. کیوں؟ کلام مقدس ہمیں کیا بتاتا ہے کہ وہ شخص جس میں لشکر تھا وہ دور سے بدروہیں پکارتی ہیں، اے ابن داؤد، اے ابن خدا، تو ہمیں اس لیے آیا مارنے کے لیے آیا. یعنی بدروہیں تو خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہی، اس کی قربت سے دور ہوتی ہیں. تو ایک شخص جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ ایمان بھی رکھے اور اس میں ایک بری روح بھی ہو؟ آپ ایمان سے بھرے ہوئے ہیں تو کچھ اور جا ہی نہیں سکتا. اور کلام مقدس کہتا ہے کہ تمہارے بدن جو ہے وہ پاک روح کی ہیکل ہے. تو اگر میرے اندر پاک روح بھرا ہوا ہے اور پھر میرا ایمان ہے کہ خدا نے میرے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، خدا کی روح مجھ میں ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی برتن میں صاف اور ناپاک دونوں چیزیں کیسے نہیں رہ سکتی؟ بالکل. تو اس لیے مسیح شخص پر بدروح کا اثر ہونا نسبتاً کم ہے. اس وقت ہوگی جب وہ ایمان میں کمزور ہوگا، پھر ہم اس کو نکال دیں گے باہر اور پھر وہ بری روح ہمارے اندر آ جاتی ہے. تو پھر دراصل یہ ایک نفسیاتی اور سوچ سمجھ کا معاملہ ہے ضرور، لیکن جو کچھ بھی بدروہیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہم اس کی موجودگی سے انکار اس لیے نہیں کر سکتے کہ کلام مقدس میں درج ہے. بالکل. تو موجود بدروہیں ضرور موجود ہیں، لیکن ان کا اثر ایک مسیحی شخص پر ہونا ممکن نہیں ہے. ایمان میں مضبوط ہونا ضرور ہے. سر بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے سمجھایا اور مجھے بھی خود سیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور مجھے بھی بہت مزہ آ رہا ہے. سر ایک اور بات اسی سے جڑی ہوئی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایمان سے کہیں پہاڑ سے کہ تو سمندر میں گر جا تو وہ جا پڑے گا. ایمان کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا جن کا ایمان بہت بڑا ہے یا جو ایمان رکھتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تم ایمان سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. ایمان کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ ریفرنس دے کے کہتے ہیں کہ اچھا جب ایمان سے کہا جائے کہ پہاڑ سے کہ تو اکھڑ کے سمندر میں جا پڑ تو وہ جا پڑے گا، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بھی بہت اچھا نکتہ ہے. یہ جان لیں، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ایمان کسی جادوگری کا نام نہیں ہے، ایمان شعبدہ بازی کا نام نہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں ایمان رکھتا ہوں تو یہ بھی کر دوں گا، ایمان رکھتا ہوں تو وہ بھی کر دوں گا. تو اگر کبھی ایسا ہوتا تو یقیناً اس دنیا کا نظام جو ہے نا وہ درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ 2 ارب مسیحی پکا ایمان رکھتے ہوئے کبھی کوئی کچھ چاہتا، کبھی کوئی کچھ چاہتا، کبھی کوئی کچھ چاہتا، کبھی کچھ کوئی چاہتا، تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا نظام. لیکن دراصل ہم کلام مقدس کو لفظی طور پر نہ لیں. جب ہمارے پاس ایمان ہے تو ہم ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا سکتے ہیں. خدا کو آزمایا نہیں جاتا. یاد رکھیں جتنے بھی ہمارے انبیاء کرام پیچھے گزرے ہیں انہوں نے کبھی خدا کو نہیں آزمایا، ان کا ایمان تھا. دراصل ایمان کی مضبوطی پر بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دانیال بڑے ایمان سے شیروں کی مان میں سے ڈالا گیا، کیونکہ اس کا ایمان تھا. اس کا مقصد خدا کو آزمانا نہیں تھا، لیکن وہ اس کا پورا ایمان یہ تھا کہ خدا میرے لیے سب انوکھے کام کرے گا. تو ایماندار کی زندگی میں ان سارے انوکھے کاموں کا ہونا ضرور ہے، لیکن اس کے لیے نمائش اور نمود کی ضرورت نہیں ہے. ہم اصل میں کس کی بزرگی چاہتے ہیں؟ کیا اس پہاڑ کو یہاں سے وہاں ہٹا دینے کی صورت میں خدا کو جلال مل رہا ہے یا اس شخصیت کو جلال مل رہا ہے؟ تو دراصل ہمارے ذہنوں میں تو یہی ہے نا کہ ہم اس ایمان کے ذریعے اپنی زندگی، اپنی شخصیت کو نمایاں کریں اور خدا کو پیچھا کر دیں، حالانکہ ایسا ضرورت نہیں ہے. تو ایمان دراصل کلام کی ان آیات کو ایمان کے حوالے سے لینا، غلط انٹرپریٹ کرنا، وہ درست نہیں ہے. سر جب ہم بات کریں ایمان کی، ہم بات کریں دعا کی، ہم سیکھ رہے ہیں کہ ایمان کس طرح سے اور کس نوعیت کا، دعا کس طرح سے، کیسے. تو سر اسی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم دعا اور ایمان کی بات چیت کر رہے ہیں تو پھر مقام پرستی، شخصیت پرستی، بت پرستی، یہ سب کیا ہے؟ سوالات آپ بہت اچھے کر رہی ہیں اور اس سے یقیناً ناظرین کو جاننے کا بہت کچھ موقع ملے گا. جب ہم بات کرتے ہیں مقام کی تو دراصل مقام ہمیں کسی نہ کسی چیز کی وابستگی سے یاد دلاتا ہے. اب دیکھیں کہ دعا تو ہر جگہ کی جا سکتی ہے، بالکل، لیکن کیوں خدا نے ہیکل بنوائی؟ تاکہ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو کہ ہاں واقعی ایک جگہ، ایک مقام ایسی ہے جہاں خدا کی حضوری ہے.
اور پھر جب سلیمان بادشاہ نے وہ ہیکل بنائی اور خدا سے کیا دعا کی کہ وہ لوگ جو یہاں آ کر دعا کریں تو ان کی سن، اور وہ جو یہاں نہ آ سکے تب تو جو ہے نا اگر وہ تیرے گھر کی طرف منہ کر کے ہی دعا کریں تب بھی تو ان کی سن. تو اس کا مطلب ایک مقام کی حیثیت اور درجہ ضرور ہے. تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ جا کر دعا کروں گا تو اس کی حیثیت ضرور ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی حیثیت ضرور ہے. یعنی یہ امتیاز ہے دو چیزوں کے درمیان. یاد کریں اس شخص کو جو نعمان کوڑی تھا، وہ کہتا ہے اس سے اچھا تو میرے ملک کے دریا ہیں، میں وہاں جا کے کیوں نہ غوطہ لگاؤں. میں اس چھوٹے سے دریا میں جس کے متعلق نبی کہہ رہا ہے کہ تو 7 دفعہ غوطے لگا اور تو جو ہے پاک صاف ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک چیز اور دوسری چیز کے درمیان فرق ضرور ہے. خدا بتانا چاہتا ہے کہ ایک جگہ دوسری جگہ سے مختلف، ہر جگہ دعا نہیں کی جا سکتی. ایک جگہ ایسے ہی کسی شخص نے مجھے کہا کہ ماسٹر صاحب اب تو ہر جگہ دعا کی جا سکتی ہے. تو ہر جگہ دعا کے لیے مخصوص نہیں ہے. دعا کے لیے جو جگہ مخصوص خدا کی طرف سے کی گئی ہے اسی جگہ ہی دعا کی جانی چاہیے. پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں دیکھ لیجئے خدا کی مخلوق ساری ہے، لیکن ان ساری مخلوق میں خدا نے بنی اسرائیل کو کیوں چن لیا؟ تاکہ وہ لوگوں کو بتائے کہ میں ان کے درمیان اور تمہارے درمیان کچھ فرق رکھتا ہوں. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ خدا اپنی مخلوق کے درمیان فرق رکھتا ہے، لیکن صرف احساس دلانے کے لیے کہ ہاں میں نے انہیں چنا ہے، یہ مخصوص اور چنے ہوئے لوگ ہیں. پھر اسی میں 12 قبیلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہانت صرف جو ہے وہ ہارون کے گھرانے کو ملی. موسیٰ تو اس کا بھائی ہے، موسیٰ کو نبوت ہے، لیکن ہارون کو کہانت ہے. تو یوں جو مقام پرستی کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ تخصیص ہے. تعمیم جنرلائزیشن ایک علیحدہ ہے اور اسپیسیفیکیشن علیحدہ ہے. تو یوں ہی جب ہم کسی مقام خاص مقام کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اہم ہے. پوری دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب ان کے لیے کوئی نہ کوئی مقام ضرور اہم ہے. سر قطع کلامی معاف، لیکن عموماً اب یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا تو میری دعا زیادہ پوری ہوگی. وہ منت کوئی ایسی مان لیتے ہیں کہ میں اس جگہ جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے میں یہ کام کروں گا، یہ دعا مانگوں گا تو پوری ہوگی. یا وہ اس طرح کے حالات ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ دعا کا تعلق تو ہمارے ایمان سے. ہمارا ایمان ہے کہ خداوند ہر جگہ پہ موجود ہے. پھر ہمارا یہ ایمان ہے کہ جہاں پہ 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے وہاں پہ میں حاضر ہوں گا، چاہے وہ آپ کا اپنا گھر ہے. لیکن یہ سوچ رکھ لینا کہ میں فلاں جگہ پہنچوں گا یا میں فلاں جگہ جاؤں گا تو صرف وہیں پہ یا وہ خاص جگہ رہ جائے گی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کئی جگہیں ایسی ہیں اور سیکھتے ہیں ہم ایسا کہ ایسا یہ کانسیپٹ ہے کہ خاص جگہیں ہیں جہاں پہ دعا کی جاتی ہے اور ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. لیکن جو ہماری آج کل کی سوچ ہو گئی ہے کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے تو سنی جائے گی یا فلاں جگہ جائیں گے تو ہی کچھ ہوگا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایمان کی گہرائی اور ایمان کی مضبوط، کسی کے ایمان کو میں کیسے جج کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے نا. یہ اس شخص نے جس نے منت مانگی وہ اس جگہ کی اہمیت جانتا ہے، اس لیے وہ وہاں جائے گا. ضرور آپ کچھ بھی کریں. تو ایمان کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ شخص وہاں کیوں جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے. وہ کیونکہ اس کی جذباتی وابستگی ہے. اس کا پورا دیکھیے ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا اعتماد بھی ہے، اور جس چیز کے لیے امید ہے اس کے لیے اعتماد، اور اندیکھی چیزوں کا یقین بھی ہے. تو اس کا اعتماد ہے کہ یہ جو میں جو حاصل کرنا چاہ رہا ہوں مجھے وہیں سے ملے گا، اور وہاں پہ وہ جا کے لیتا ہے، وصول کرتا ہے، وہیں سے وہ پاتا ہے. سر شخصیت پرستی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شخصیت پرستی بھی اسی پہلو سے وابستہ چیزیں ہیں، اسی سے وابستہ باتیں ہیں. کوئی شخص خداوند کے کلام کو سن کر کہتے ہیں جی میں پولوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپولوس کا ہوں. تو دراصل یہ ہماری جذباتی وابستگی ہے جو ہمیں کسی نہ کسی شخصیت سے وابستہ کر دیتی ہے. ہم اپنے اسکولز، کالجز وغیرہ، اپنے تعلیمی اداروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے اساتذہ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک شخص ضرور پسند ہوتا ہے. کسی بچے کو کسی کلاس کو کوئی ٹیچر پسند ہے، اس کا پڑھانے کا انداز، اس کے بات چیت کا یا اس کے سمجھانے کا انداز. تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ شخصیت پسندی پرستی میں بدل جاتی ہے. دراصل پرستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پرستی تو صرف اور صرف خداوند کے لیے ہے. لیکن چونکہ ہم ان چیزوں کو بڑھا چڑھا کر جس کو مبالغہ رائی کہتے ہیں نا، اس سے ہمیں کام نہیں لینا چاہیے. اسی بات سے میں آگے ایک سوال اور کرنا چاہوں گی کہ شخصیت پرستی اور شخصیت پسندی میں کیا فرق ہے؟ بالکل واضح کیے دیتے ہیں. دیکھیے پسندی ایک لازمی امر ہے کہ ہمیں کسی شخص میں کوئی خاص خوبی یا کوالٹی نظر آتی ہے، اس کے تحت وہ ہمیں پسند آتا ہے.
لیکن یہ پسندی کا عالم اس حد تک نہ بڑھ جائے کہ جو ایمان کو متاثر کر دے. مثلا ہم اس کو خدا کے برابر نہیں لا سکتے, ٹھیک ہے نا. اگر اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دعاؤں کے مختلف درجات ہیں. یعنی ایک حد تک تو ہم کسی کے لیے کسی سے پسندی کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن اس سے بڑھ کر نہیں کر سکتے. اس سے بڑھ کر کرنا وہ خدا کی ذات میں مرج کرنے کے برابر ہوگا, جو درست نہیں ہے. خدا جو عزت اور احترام ایک معبود اور بندے کے درمیان ہے نا, وہ ایک مقام ضرور قائم رہنا چاہیے. ہاں, ہم میں سے ہر ایک خدا کے بندے ہیں. اس عبودیت اور اس معبودیت کو جو اس کا فرق ہے وہ ضرور بیچ میں قائم رہنا چاہیے. پرستش صرف اور صرف خدا کی, لوگوں کے لیے تعظیم ضرور ہو سکتی ہے, ان کے درجے کا مراتب کا اس کا حفظ مراتب کیا جانا وہ ضرور ہے, لیکن جو بات خدا کے لیے مخصوص ہے وہ صرف اور صرف خدا کے لیے. سارا جلال, ساری پرستش, ساری تعظیم اسی. بالکل ایسا ہی کہ جو جلال اور تعظیم ہے وہ سب صرف خداوند کے لیے, اور جو انسانی حد تک تعظیم ہے وہ انسان کی حد تک تعظیم ہے. مثال کے طور پر ہم اپنے بزرگ لکھا ہے کہ اپنے خدا کو سجدہ کر, تو جب ہم خدا کی طرف کرتے ہیں وہ عبودیت کا سجدہ ہے. لیکن جب ہم اپنے کسی بزرگ کے آگے سر جھکاتے ہیں اس سے دعا لینے کے لیے یا برکت لینے کے لیے, تو وہ تعظیمی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یا بادشاہ کے سامنے کسی زمانے میں جھکا جاتا تھا, وہ تعظیمی ہے. تو تعظیم اور پرستش یہ دو علیحدہ باتیں ہیں. تو ہمیں اس چیز کا احساس خیال رکھنا ہے, اور نئی نسل کو بھی اس بات کا سمجھانا اور سکھانا ہے کہ لفظوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ ادا کیا جائے. کیونکہ اگر آپ نے درست لفظ ادا نہیں کیا تو اس نادرست کی لفظ کی وجہ سے اس کے مطلب کیا سے کیا بدل سکتے ہیں, جو ایمان کو متاثر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بزرگ پرستی کیا ہے پھر؟ وہی شخصیت تھوڑا بڑھ جائے تو بزرگ بن جاتا ہے. ہمارے لیے مثال کے طور پر کسی کلیسیا کا جو ایلڈر ہے وہ ہمارے لیے بزرگ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم اس کو شخصیت پسندی میں لے سکتے ہیں کہ شخصیت اور بزرگ ایک ہی شخص. سر بہت خوبصورتی سے آپ نے فرق بتایا شخصیت پسندی کا اور شخصیت پرستی کا. پروگرام کے اختتام کی طرف اب ہم جا رہے ہیں سر, اور جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو 2 جملوں میں بتائیں دعا اور ایمان کے بارے میں کوئی میسج. اپنے ایمان میں ہمیشہ مضبوط رہنا ہے. اس رابطے کو جو خدا اور آپ کے درمیان ہے اسے مضبوط تر بنانے کی ضرورت ہے, اور یہ ایک دن کا کام نہیں. روزمرہ کی مشق کے بعد ہم اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جب ہمارا خدا کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چاہے ہم لکھی ہوئی دعا پڑھ لیں یا از خود اپنے الفاظ سے خدا کی تمجید کریں, بس یہ ہے کہ دعا ایک ایسا گہرا رابطہ ہونا چاہیے جو خدا اور آپ کے درمیان ہو, بندے کے درمیان ہو, اور وہ اسی کے ذریعے اس کی جو ذہن اور روح کو تسلی اور اطمینان ملتا رہے. سر تھینک یو ویری مچ. ناظرین, اسی کے ساتھ چلتے ہیں پروگرام کے اختتام کی طرف. آپ سے اجازت لیں گے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند ہم سب کو ایمان کی مضبوطی دے. دعا کرتے رہیں اور خداوند میں مضبوط ہوتے رہیں. اس وقت آپ کو اسکرین پہ ہمارے ایڈریس, فون نمبر, ای میل ایڈریس دکھ رہا ہوگا. ضرور اپنا فیڈ بیک دیں, اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کوئی ایسا ٹاپک چاہتے ہیں کہ ہم ڈسکس کریں اس سے ضرور آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اجازت لیں گے, دیکھتے رہیے دوراہا.